लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। करबला और असर हाजिर की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 13 मुहर्रम उल हराम है, 12 अगस्त है और जुमे का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर नाफिज से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे इस प्रोग्राम के सिलसिले का अंदाजा है कि इसमें हम पूरी तारीखी हवालाजात के साथ जो है वो मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं और जिस वक्त उसराए आले मोहम्मद के काफिले को करबला से कूफे रवाना किया है, उसकी जो तारीख कलम बंद की गई है उसके ऊपर रोशनी डालते हुए हम इंशाअल्लाह जो है वो इस पूरी आज़ादारी के अय्याम में आपको जो है वो अपनी तारीख के साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए मौजूद है हमारे दो मेहमान गिरामी। इस वक्त हमारे साथ हैं मौलाना क़िबला मुसद्दिक़ हुसैन तक़वी साहब, मैनचेस्टर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और उनके साथ हमारे साथ PCN चेयरमैन जनाब अली रज़ा लालजी साहब कराची से हमारे साथ हैं। अपने दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी की खिदमत में सैयद शुहदा का पुरसा भी पेश करेंगे और सलाम भी अर्ज करेंगे। अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अलैकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू के साथ हमेशा की तरह जो है वो प्रोग्राम का आगाज किया जाएगा। मुसद्दिक़ तक़वी साहब जनाब ज़ैनब कुबरा सलवातुल्लाह अलैहा की जो अजीम शख्सियत है, क्योंकि टीवी पर देखने के लिए इस वक्त हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ मकादिब फ़िक्र के हर तरह के लोग इस वक्त होते हैं, तो मैं चाहूँगा थोड़ी तमीदी गुफ्तगू से प्रोग्राम का आगाज कर दिया जाए कि शहजादी की अजीम अजीम शख्सियत है उस पर थोड़ी सी रोशनी डालने के लिए। औज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुद दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु क़ाल अल हकीम फ़ी मुहकम किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वज्जुअ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुहर्रमुल हराम के अयाम जो हैं, पहला अशरा गुजर चुका है और दुनिया में बहुत सारे मकामात पर, बल्कि मैं समझता हूँ इसराइल के अलावा दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं होगा जहाँ पर आज़ादारी सैयद शुहदा को न मनाया गया हो। और ये अयाम खुसूसी जो हमारे लिए जनाब सैयदा की दुआ की वजह से हमारी तौफीक में अल्लाह ने रखा है, उस लिहाज से हस्बे मकदूर तमाम मोमिनीन ने ताज़ियत पेश की है जनाब सैयदा की दरगाह में। अशरे उला तमाम होने के बाद वो तरीक़ेकार जो पहले अशरे में होता है वो तो नहीं रहता, और गाय बगाए मजालिस होती रहती हैं, बेशक अगरचे पहले अशरे के बाद जो है वो तकालीफ अहले बैत अलैहिस्सलाम को ज़्यादा हुई हैं, इसलिए कि ये अशरा ज़ैनबी है और इसमें तमाम मर्द हजरात जो हैं वो करबला में शहीद हो गए, सिवाय इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के जो बीमार थे या उनके फर्जंद इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत ही छोटे सिन के थे, तो बाकी सब तमाम ख़वातीन थीं, और ख़वातीन भी ऐसी मुख़द्दरात इस्मत व तहारत जो कभी घर से बाहर न निकली हों, जिन्होंने कभी मजमा न देखा हो, जिन्होंने कभी गैर महरमों से कलाम न की हो, जिन्होंने कभी इतना लंबा सफ़र न किया हो, और फिर जो सदमा लेकर वो करबला से चल रही थीं, बेगोरो कफन लाशें छोड़कर कटे हुए सर नेज़ों पर बुलंद थे, जो उनके महमलों के आगे आगे चल रहे थे, और उनकी सवारियों को चारों तरफ से कातलाने सैयद शुहदा और आपके अहले बैत और असहाब घोड़ों पर सवार उनके आसपास हल्का बनाकर चल रहे थे। ये एक बहुत ही बड़ी मुसीबत का लम्हा था,
اور یہ انہی کا حوصلہ تھا کہ وہ اس کو برداشت کر رہے تھے اور اتنا کٹھن سفر کیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شریکت الحسین کے نام سے مشہور ہیں، یعنی آپ مشن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شریک کار تھیں۔ اس لیے جب سے مدینہ سے وہ چلے تھے، راستے میں بھی اور کربلا پہنچ کر عصر عاشور تک بی بی نے مختلف پنجتن پاک کی ہستیوں کا روپ جو ہے وہ اپنے اوپر دھارا، اور کبھی پیغمبر اسلام بنی، کبھی امیر المومنین بنی، کبھی امام حسن بنی، کبھی سیدہ فاطمہ بنی، اور کبھی حسین بنی، اور پھر کبھی عباس بنی۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے جناب زینب کا سہارا اس قدر ضروری تھا، اور یہ مشیت الہی تھی۔ محمد حنفیہ مکہ سے جب واپس جانے لگے، امام حسین علیہ السلام نے انہیں مجبور کیا کہ وہ مکہ میں چلے جائیں اور میری نیابت کریں اور میری وصیت جو ہے اس کو محفوظ رکھیں۔ تو انہوں نے جاتے ہوئے التماس کی کہ آپ تو جا رہے ہیں، ہماری بات کو نہیں مانتے ہیں، تو میری بہنوں کو آپ میرے ساتھ واپس بھیج دیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا یہی چاہتا ہے کہ میری شہادت کے بعد ان کو اسیر کیا جائے اور شہر بشہر پھرایا جائے۔ اصل میں یہی وہ پلاننگ تھی جو خدا کی طرف سے بھی منظور شدہ تھی، اور امام حسین علیہ السلام بھی اس پر عمل پیرا ہو رہے تھے۔ اس کے بہت سارے پہلو ہیں، ہر ایک پہلو پر روشنی ڈالنے سے بہت وقت جو ہے وہ صرف ہوتا ہے۔ مختصراً یہ عرض کروں، سب سے اہم چیز جو اس سے ظاہر ہوتی ہے آپ کا خواتین اور بچوں کو ساتھ لے جانا، کہ حسین علیہ السلام کسی قسم کی جنگ اور جارحیت کے لیے جا ہی نہیں رہے تھے۔ اگر کوئی شخص کسی دشمن سے لڑنے کے لیے جا رہا ہو تو وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور خواتین کو ساتھ نہیں لے جاتا، بلکہ جتنے بھی بہادر جمع کر سکتا ہو ان کو لے جاتا ہے۔ اور آپ نے آخر تک اپنے تمام ساتھیوں کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا کہ دیکھو میں کسی خلافت اپنا بادشاہی کے لیے نہیں جا رہا، میں جو ہے وہ نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اور آخر میں ہم نے شہید ہونا ہے۔ تو جو شخص موت سے ڈرتا ہے یا ہمارا ساتھ نہیں دیتا تو واپس چلا جائے۔ امام حسین علیہ السلام ایک ایسے لشکر کے علمدار ہیں کہ دنیا میں آج تک کسی سربراہ نے اپنے سپاہیوں کے حوصلے کو نہیں گرایا ہے، آج تک کسی نے اپنے ساتھ آنے والوں کو واپس بھیجنے کے لیے نہیں کہا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میں تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت کو اٹھا لیتا ہوں، جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ جب سارا امتحان کر چکے تو چونکہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اس مشن کی شریک کار تھیں، تو آخر میں جناب فضا کو بھیجا۔ جب امام حسین علیہ السلام اپنے صحابہ کی محفل میں خطبہ دے چکے، امتحان لے چکے، اور ان کا اصرار تھا کہ ہم نہیں جائیں گے، تو بی بی نے بلا کر کہا بھائی کیا آپ مطمئن ہیں کہ یہ لوگ کل آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے؟ تو بی بی نے جب یہ سوال کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں بہن میں مطمئن ہوں۔ یہ حفظ ما تقدم بی بی اس لیے پوچھ رہی تھی کہ وہ شریک کار حسینی تھیں، اور اس مشن کی تکمیل میں ان کا ایک بہت بڑا کردار تھا۔ بے شک بے شک، بالکل بہت بڑا کردار تھا شہزادی کی عظیم شخصیت کے اوپر، جس طرح سے آپ نے روشنی ڈالی کہ بالکل آپ شریک کار تھیں، اور اس عزاداری کے حوالے سے، اس کو پھیلانے کے حوالے سے، اس کے اوپر کام کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ ان تمام چیزوں کے حوالے سے قبلہ نے جو اس حساب سے جو ہے وہ ایک پروگرام کی جو ابتدائی کلمات تھے، جو گفتگو تھی وہ کی۔ اس وقت ہم آگے بڑھیں گے۔ جناب علی رضا لال جی صاحب چیئرمین PCN نیٹ ورک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قبلہ
یہ جو آپ خدمت انجام دے رہے ہیں یہ وہی مشن حسینی، یہ وہی جو کار زینبی ہے اس کو پوری دنیا میں پھیلانے کا، اس نور کو چپے چپے تک پہنچانے کا، کیونکہ آپ کا جو ایک بنیادی کام ہے وہ جب ٹرانسمٹ ہوتا ہے اور جب ہمارے پاس سے بھی جاتا ہے تو 200 ملکوں میں اور آگے چلا جاتا ہے، تو دنیا کا کوئی گوشہ، کوئی قریہ، کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں پر اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کی ضیا نہ پہنچتی ہو، روشنی نہ پہنچتی ہو، لبیک یا حسین کی صدائیں نہ پہنچتی ہوں۔ تو اس کا خیال، اس سیٹ اپ کا کرنے کا خیال لال جی صاحب آپ کو کیسے آیا؟ کیا اس کے اوپر تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بریف کریں؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعل الله الآخر الأحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اب جو میں نے کہا ہے نا وعلى أرواح التي حلت بفنائك، ہماری جان، ہماری روح، ہر چیز ہمارے مولا کے لیے حاضر ہے. تو اس بات کا خیال اس بات سے آیا کہ ہمیں ایسا کام شروع کرنا چاہیے کہ اس مقصد کو ہم اس انداز میں پھیلا سکیں، کیونکہ جدید دور آ چکا تھا اور ہم بہت پیچھے رہ گئے تھے. ٹرانسمیشنز کے حوالے سے دنیا کے اندر عجیب و غریب ٹرانسمیشنز چل رہی ہوتی تھی، تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ ہم ان مجالس کو لائیو نشر کرنا شروع کریں. اور جب ان مجالس کو لائیو نشر کرنا شروع کیا، جب 2008 سے ہم نے یہ کام شروع کیا تھا، اس وقت ٹیکنالوجی اس لیول پہ نہیں آئی تھی جو آج کا لیول ہے. تو اس وقت ہمیں بڑی محنت کرنی پڑتی تھی، بڑا مقابلہ کرنا پڑتا تھا، بڑے ایسے راستوں سے گزرنا پڑتا تھا کہ جہاں پر بعض مرتبہ ہمارے دشمن یعنی کہ دشمن اہل بیت موجود ہوتے تھے اور وہ نہ صرف ہمارے پر اٹیک کرتے تھے. آپ نے کتنی مجالس سے سٹارٹ کیا؟ میں چاہ رہا ہوں بالکل بنیادی جو معلومات ہے وہ ہم اس سے لے کر چلیں آگے. بالکل ہم بالکل سٹارٹنگ میں تو ایک ہی مجلس کر پاتے تھے، کیونکہ اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کیمرے بھی نہیں ہوتے تھے، سٹاف بھی نہیں ہوتا تھا. آج الحمدللہ ہم تقریباً 17 مجالس پورے کراچی سے نشر کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا، اب ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے آپ کو بھی ترقی کی طرف لے جانا شروع کیا آہستہ آہستہ. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، اس میں پی سی این کسی قسم کا ڈونیشن نہیں لیتا ہے. پی سی این نے آج تک کبھی ڈونیشن چارج نہیں کیا ہے اور پی سی این ہمیشہ اپنے بلبوتے پہ کام کرتا رہا، محنت کرتا رہا اور آہستہ آہستہ. اور میری ٹیم کے بارے میں سب سے بڑی بات کہوں گا کہ سارے اہل بیت کے وہ چاہنے والے بچے ہیں، وہ محنت کرنے والے بچے ہیں کہ جو ہر وقت امام حسین کے نام پر ہر چیز کے لیے تیار ہے، ہر چیز کے لیے تیار. تو الحمدللہ ان بچوں نے بڑی محنت کی اور آج پی سی ایم کو اس مقام تک پہنچایا ہے کہ آج پوری دنیا میں اہل بیت کے پروگرام پہنچانے میں تو پی سی ایم بھی ایک چھوٹا سا کردار ادا کرنے میں کامیاب ہو گیا. بالکل صحیح. اچھا، تو وہ اس کو کس طرح سے شروع میں آپ نے مینج کیا کہ جب ایک سے زیادہ مجالس شروع ہوئیں، پھر معاملات کراچی کے حوالے سے وہ کیا سب تھا؟ مطلب کس صورت سے یہ سب مینج ہوتا تھا؟ اچھا دیکھیں، ایک دور ایسا تھا کہ جس وقت 2008 اور 2015 کے درمیان اس وقت مشکل ترین حالات تھے ہمارے. اس وقت کوئی شخص یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس طرح کے پروگرامز کو نشر کیا جائے. خوف کا عالم اتنا زیادہ تھا کہ پتہ چل جائے گا تو مار دیے جائیں گے، پتہ چل جائے گا تو اٹھا کے لے جائیں گے. بہرحال ہم نے اس دور میں بھی بڑی تگ و دو کی، بڑی محنتیں کی. اب اسٹارٹ کیسے ہوا؟ جب پہلے ایک مجلس کرتے تھے تو خیال آیا کہ ہم کوشش کر کے دوسری مجلس کی طرف جائیں. اچھا، ٹیکنالوجی بہت پیچھے تھی اس دور میں. ہم کاپر کے اوپر باقاعدہ پورے کراچی کے اندر جگہ جگہ اپنی وائریں بچھاتے تھے اور وائریں کمپیوٹر سے لگا کر اور پھر اس کو نشر کرتے تھے. پھر ایک دور آیا فائبر کا، فائبر کے ذریعے ہم نے پھیلانا شروع کیا. اب جو دور آیا ہے وہ 4G کا اور 5G کا دور آ گیا ہے. تو اس کے ذریعے اب ہم اچھا 5G کے اور 4G کے آنے کے بعد ہمارے لیے آسانی یہ پیدا ہو گئی کہ ہم جدھر جاتے تھے ہمارے پاس 4G کی سہولت جہاں اویلیبل ہے ہم وہاں سے یہ نشر کر سکتے تھے اور یہ مجالس ہم نشر کرنا شروع کریں. اس کے لیے سب سے زیادہ ضرورت تھی بہترین اکوپمنٹس کی. ہم موبائلس کے ذریعے یا کسی ایسی چیز کے ذریعے نہیں کر سکتے تھے جس میں اکوپمنٹ ہمارے پاس نہ ہو. وائس کوالٹی ہمیں بہت اچھی دینی ہوتی تھی اور وائس کوالٹی کے لیے ہمیں بیسٹ مائکس کی ضرورت ہوتی تھی. ہم وہ مائک یوز کرتے تھے جو اسٹوڈیو مائکس ہیں، جس کی وجہ سے ہماری وائس کوالٹی آپ لوگوں کو پوری دنیا میں جہاں بھی ہماری
یہ میسیجز جب مجالس نشر ہوتی ہے آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی اچھی کوالٹی میں اور وائس اتنی اچھی آواز میں، جبکہ وہاں کے لوکل لوگ اگر وہ اس کو بڑے بڑے اسپیکرز پر سن رہے تھے تو اتنی اچھی کوالٹی کی آواز نہیں آ رہی ہوتی تھی. بہرحال یہ پیغام ہم اسی طرح سے آگے لے کے چلتے رہے. مختلف ایسے موقع بھی آئے کہ اچھا ہم پر شروع میں حملے بھی اچھا ہوئے، شروع میں ہمیں روکنے کی بھی کوشش. شروع میں یہ کیبل تک تھا. شروع میں یہ معاملہ کیبل تک تھا کیونکہ آپ کا کام جو ہے وہ شروع میں تو یہ بالکل ایگزیکٹلی بالکل یہ شروع میں کیبل تھا، اور صرف کیبل کی حد تک ہی تھا. جو لوگ ہم سے کیبل لے لیتے تھے تو ہم ان کے گھروں پہ یہ ٹرانسمیشن دے دیا کرتے تھے. اس سے پہلے ایک دور تھا، ریلے کا دور تھا، جس میں خالی لوگ آواز سن سکتے تھے. ہم نے آواز سنتے تھے. اس کو ویڈیو میں تبدیل کیا. پھر ویڈیو سے ہم نے کہا کہ اب ہمیں صرف گھروں میں نہیں دینا ہے، ہمیں پوری دنیا میں نشر کرنا ہے. تو پوری دنیا میں نشر اچھا وہ کرنے کے لیے ہم نے ریلے سے آپ نے یاد دلایا مجھے کہ ریلے کی آواز کو شیعہ قیدیوں تک بھی جیل میں بھی شاید اس کا پورا سیٹ اپ کیا جاتا تھا اس زمانے میں. میں بالکل ایسا ہی، میرے ذہن میں آ رہا ہے پورا. بالکل ایسا ہی، بالکل ان تک بالکل بھی صحیح. پہنچایا جاتا تو تھا. اور آج بھی ہر جگہ اب تو پی سی این ایک یوٹیوب چینل بھی ہے، اور اب اس وقت ہم بالکل ایک آزادی کے ساتھ، جبکہ اس وقت جب ہم نے شروع کیا تھا وہ ماحول تھا کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ بس آج ہمارا آخری دن ہے. آج الحمدللہ ہم مجالس ہم نشر کر پا رہے ہیں. اور مجالس میں ہاں ہمیں ایک بہت بڑی پرابلم یہ آتی ہے کہ بعض مرتبہ ہمیں علماء بہت ساری باتیں ایسی کہہ جاتے ہیں کہ جسے ہمیں نشر نہیں کرنا ہوتا ہے. یہ پھر ہمارے لیے بڑی مشکلات پیدا کرتی ہیں. تو اس کے لیے بھی اچھا خطرات پہ بات کروں گا. جی جی خطرات پہ ابھی میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں، اور اس میں جو خطرات پہ ہم جب بات کریں گے اور ان تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے کہ ہم ایک ایسے دور سے گزرے ہیں جس میں 12 جنازے روز ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی. اور شاید اس زمانے میں میری آپ سے ملاقات بھی کئی بار آپ کے آفس میں ہی ہوئی، اور وہ ٹائم ہوتا تھا بالکل میں اس کو پورا ریکال کر گیا. اس وقت نہیں معلوم ہوتا تھا کہ کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے اور کون باہر کھڑا ہے. بہرحال ابھی جو خطرات کا سامنا اور اس کے اوپر جو چیزیں آپ نے اس کے اوپر ایک مانیٹرنگ ایک سسٹم لگایا ہے کہ کس طرح سے کیا چیز روکی جائے گی، اس کو ہم اگلے فیس میں بات کرتے ہیں. میں قبلہ کے پاس واپس جاؤں گا. قبلہ شہزادی کی عظیم شخصیت کے اوپر آپ نے گفتگو فرمائی کہ کس طرح سے آپ نے ایک پورے حماسہ حسینی کو جو ہے وہ ایک وجود بخشا، اور اس کی تحریک کو، کیونکہ عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید عزاداری کی تحریک جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ نے شروع کی، حالانکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں جب امام حسین السلام دنیا میں تشریف لائے اور آپ کے ہاتھوں پر آئے تو اس وقت آپ نے پہلا گریہ جو ہے وہ فرمایا تھا. حالانکہ وہ خوشی کا وقت تھا، مگر رسول کریم اس وقت بے تحاشا گریہ فرمایا. عزاداری تو وہیں سے شروع ہو گئی تھی. ہاں جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ نے اس کو ایک منظم طریقے سے ایک باقاعدہ ایک ترتیب کے ساتھ پوری دنیا میں کس طرح سے جائے گی اور کس طرح یزیدیت کا چہرہ بے نقاب ہوگا، اس کو جو ہے وہ آپ نے اس کے اندر ایک اپنا کردار پیش کیا. کس طرح سے شہزادی نے یزیدیت کے پروپیگنڈے کو ناکام کیا، کیونکہ آپ رسن بستہ ہیں، آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور سامنے دشمن جو ہے وہ ایک بر اعظم پہ حکومت کر رہا ہے. اس کے پاس عسکر ہے، لشکر ہے، اس کے پاس رپورٹرز ہیں، اس کے پاس صحافی ہیں، اس کے پاس ایک دبدبہ ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس مین پاور، ہر چیز ہے. اور مد مقابل میں جو ہے وہ علی کی بیٹی کے ہاتھ جو ہے وہ رسن بستہ ہیں، مگر آپ نے پوری دنیا میں اس کا مکرو چہرہ رونما کر دیا. وہ کیا تدبیر تھی؟ قبلہ اس کی اوپر روشنی ڈال رہے. جی جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ شہزادی شریک کار تھی اور امام حسین علیہ السلام ان کو اپنے ساتھ اسی لیے لائے تھے کہ یزید سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی، مورخین تجزیہ نگار جو تواریخ کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر یزید کی جگہ پر اس کا باپ ہوتا تو واقع کربلا کے بعد وہ کبھی بھی خواتین کو قید اور بند نہ کرتا اور کوفہ اور شام میں نہ لے جاتا. اس سے سب سے بڑی غلطی یہی ہوئی. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جیسے دستور ہے دنیا کا، کسی گھر پر اگر کوئی مصیبت پڑتی ہے اور اس طرح ایسی مصیبت جو کربلا والوں پر پڑی تو خواتین اور بچے چیخ و پکار کریں گے، آہ و فغاں کریں گے، خدا سے شاکی ہوں گے کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے، خدایا تو نے ہماری مدد کیوں نہیں کی، ہم اس طرح بے آسرا ہو گئے. تو وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ خدا کے بھی خلاف
ان کے منہ سے الفاظ نکلیں گے اور ان کو میں عبرت کا نشان بناؤں گا اور ان کو مختلف جگہوں پر لے جاؤں گا، مگر اس کا اندازہ 100% غلط نکلا۔ غلط ہو یہ خانوادہ اہل بیت، خواتین اور بچے تمام یا بہت اللہ اس بات پر جمع ہوئے تھے کہ ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا ہے۔ پہلی تو یہ بات ہے، اللہ جتنی مصیبتیں بھی پڑیں اس کی رضا پر راضی ہونا ہے، جیسا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ابن زیاد ملعون کے دربار میں یہ کہا اس کے جواب میں کہ ہم نے تو خدا سے اچھا ہی دیکھا ہے، خدا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ مہربان ہی ہے، اور یہ جو اس نے ہمیں فضیلت عطا کی ہے کہ اس کے دربار میں، اس کے حضور میں ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ ہم اس خدا کے شکر گزار ہیں جس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم اس کے دین کی حفاظت کے کام آ گئے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور جو بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ شام میں بالخصوص لوگ جو ہیں وہ اہل بیت سے متعارف نہیں تھے۔ شام میں جب یہ علاقہ فتح ہوا خلیفہ دوم کے زمانے میں، تو سب سے پہلے اس کا گورنر ہی معاویہ کا بڑا بھائی یزید بنایا گیا، اور جب وہ فوت ہوا تو اس کے بعد معاویہ کو حکومت ملی۔ اہل بیت کی کوئی ہستی شام میں اس سے پہلے گئی ہی نہیں تھی سوائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جو ہے قبل از اعلان نبوت جب آپ تجارت کے لیے گئے تھے۔ تو چنانچہ انہوں نے شام کے لوگوں کو یہی بتایا ہوا تھا کہ ہم ہی حضور کے رشتہ دار ہیں، اور یہ جو قرآن مجید میں آیات ہیں حضور کی قرابت داری کے بارے میں وہ اس سے ہم مراد ہیں۔ اور صحیح ایک جھوٹا شخص علیہ باللہ خاکم بدہن امیر علیہ السلام کے بارے میں بیان کرتے تھے کہ وہ بڑا ظالم ہے، بڑا جو ہے وہ خونریزیاں کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو دعوے دار سمجھتا، مگر اس کا اس واقعی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ بڑے بڑے بزرگ حضرات جو قرآن مجید کے حافظ تھے، قاری تھے، شام کے بازار میں انہوں نے اہل بیت کی توہین کی اور ان پر پتھر پھینکے اور ان کے اوپر جملے بھی کسے کہ تم مدینہ سے آئے ہو مگر تم اسلام کے دشمن ہو، اور تم نے اسلام کے راستے مشکلات پیدا کی ہیں، اور آج تمہارے اوپر خلیفہ نے فتح حاصل کی ہے۔ یعنی یہ کیفیت تھی۔ اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ اس قافلے کو لے کر وہاں نہ جاتی اور امام زین العابدین علیہ السلام اور جناب زینب کھل کر یہ بات لوگوں کو نہ بتاتے اور یہ واضح نہ کرتے کہ حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ اہل بیت ہم ہیں خانوادہ رسول، ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی کی اولاد ہیں۔ یہ جو تم درود پڑھتے ہو آل محمد، اس سے مراد ہم ہیں، جن کی مودت کا خدا نے حکم دیا ہے وہ ہم ہیں۔ ایک بوڑھا شخص امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے تم پر ہمارے خلیفہ کو فتح نصیب کی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اے شیخ کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں پڑھا ہے۔ امام نے فرمایا یہ آیت پڑھی ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اس نے کہا ہاں پڑھی ہے، مگر اس آیت سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ قربائے رسول ہم ہیں، وہ اہل بیت رسول ہم ہیں، جو چادر تطہیر میں آئے تھے وہ میرے بابا تھے، میرے چچا تھے، میری دادی تھی، میرے دادا تھے اور حضور تھے۔ اور جب اس کو یہ پتہ چلا تو اس نے فوراً تلوار کھینچی اور یزیدی فوج پر حملہ آور ہوا، کئی لوگوں کو مارا اور آخر میں
اس کو گرفتار کر لیا گیا اور شہید کر دیا گیا۔ تو چنانچہ معاویہ نے اپنے زمانے میں بڑی احتیاط سے کام لیا، بہت چالاک تھا وہ، اور اس کے پاس عمر بن عاص جیسا چالاک جو ہے لومڑ وہ ہمیشہ ساتھ رہتا تھا اور اس کی رہنمائی کرتا تھا دھوکہ بازی میں۔ تو حجر ابن عدی جن کو کوفہ سے گرفتار کیا گیا، ایک بہت بڑے صحابی تھے۔ تو معاویہ نے یہ کہا، امام حسن علیہ السلام کے مدینہ جانے کے بعد اس نے کوفہ اور اطراف کے جتنے بھی شیعہ اور محبین تھے ان کو یا دولت دے کر گمراہ کیا یا تلوار دے کر دکھا کر گمراہ کیا اور اپنے ساتھ ملا لیا، مگر کچھ ایسے حضرات تھے جن پر اس کا جادو نہیں چل سکا۔ ان میں ایک حجر بن عدی تھے، ان کو گرفتار کیا گیا ان کے بیٹے سمیت اور کچھ ساتھیوں سمیت۔ تو معاویہ نے کہا خبردار کسی کو پتہ نہ چلنا پائے کہ میں نے حجر کو گرفتار کیا ہے، اور نہ ان کو دمشق میں لانا۔ اگر لوگوں نے حجر کو قیدی دیکھ لیا، حجر جو ہے بہت ہی مقدس اور نیک انسان اور صحابی مشہور ہے، تو لوگ جو ہیں وہ میرے خلاف ہو جائیں گے، تو اس کو جو ہے وہ دمشق کے باہر ادرا نامی جگہ پر رکھنا اور میں اس سے بات کروں گا، اگر وہ علی کا ساتھ چھوڑ دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہیں مار کے دبا دوں گا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ یزید نے یہ سب سے بڑی غلطی کی اور خدا نے اس سے کروائی کہ اہل بیت کے ان افراد کو کہ جن سے بڑھ کر کوئی بھی کلام میں ماہر نہیں تھا، خود امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبے اگر دیکھیے، فصاحت و بلاغت کا معراج ہیں، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا جن کی آواز مولائے کائنات سے ملتی تھی، اور آپ نہج البلاغہ کا تمام علماء کا اتفاق ہے کہ آج تک اس کا کوئی جواب کسی نے نہیں لکھا، مگر جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خطبوں نے شام کے دربار میں لوگوں کو علی یاد دلا دیے۔ جنہوں نے کوفہ میں مولا کے خطبے سنے تھے، وہ ایک ان میں نابینا تھا، اس نے پوچھا کہ کیا میں جو ہے وہ غلطی تو نہیں کر رہا، کیا علی واپس آ گئے ہیں؟ یہ تو بالکل علی کے الفاظ اور علی کی آواز ہے۔ تو چنانچہ اس نے وہ اثر کیا کہ یزید کا سارا پلان فیل ہو گیا، اور وہ ڈر گیا کہ اگر میں زیادہ دیر اہل بیت کو شام میں رکھتا ہوں تو میرے خلاف بہت بڑا انقلاب آ جائے گا۔ چنانچہ میں یہ عرض کروں موسوی صاحب کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور بعض ذاکرین جو ہیں بیچارے سیدھے سادے جن کی تعلیم نہیں تھی اور شروع میں جو مصائب پڑھتے تھے، انہوں نے یہ روایات کی ہیں کہ 1 سال اہل بیت قید رہے شام میں۔ تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ 1 سال وہ وہاں رہتے، تاریخی لحاظ سے بھی ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ پہلے سال کربلا کا واقعہ، دوسرے سال مدینہ پر جو اس نے چڑھائی کی، اور تیسرے سال اس نے خانہ کعبہ پر تو منجبیکوں سے حملہ کیا، اور 3 سال 2 مہینے اس کی حکومت تھی، تو اہل بیت 1 سال وہاں رہ ہی نہیں سکتے تھے۔ تو یہ اس لیے اس نے ان کو جلدی بھیجا، شاید ہمیشہ کے لیے روک لیتا، مگر اس کی حکومت کو بہت بڑا خطرہ تھا، اور وہ سمجھ گیا کہ یہ اگر زیادہ دیر یہاں رہے تو میری حکومت ختم ہو جائے گی اور انقلاب آ جائے گا یہاں۔ اور اس کی جو ہے وہ ثبوت یہ ہے کہ اس نے سرنڈر کیا اور امام علیہ السلام کو بلا کر آپ کے تمام مطالبات کو مان لیا اور تمام لٹا ہوا مال دے دیا، امام علیہ السلام کے سر سمیت، اور سواریاں اور جو ہے ساربان ان کی مرضی کا اس نے مان لیا کہ ان کو مدینہ خیر اور عافیت سے پہنچایا جائے۔ تو یہ تھا جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کردار کہ جنہوں نے اس واقعے کو بھولنے نہیں دیا بلکہ ساری کائنات میں امام کی مظلومیت کا پیغام پہنچا دیا۔ بہت ہی خوبصورت ناظرین جو ہے وہ گفتگو سلسلہ جاری ہے، اور اب ہم اس وقت
اس موڑ پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب جو ہے وہ نوجوانوں سے یعنی خصوصی جو ہے وہ خطاب ہو. تھوڑا سا علی رضا الالجی صاحب بتائیں گے ان خطرات کا، اس کے بعد کہ میڈیا کی اس وقت افادیت کیا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے پوری دنیا میں جہاں پر دشمن 1400 سال سے جو ہے وہ قدغنے لگاتا ہوا چلا آ رہا ہے کہ اہل بیت کا نام جو ہے وہ آگے نہ پہنچ پائے، قاتلان حسین کا کردار نہ سامنے آ پائے، پتہ نہ چل پائے کہ کس نے مارا، ایک دوسرے پہ تہمتیں لگاتے رہو. اگر پتہ چلا کہ یزید کو کون لایا تھا اور جو لانے والا تھا اس کو کون لایا تھا اور جو اس کو لایا تھا وہ کہاں سے آیا تھا، تو بات سقیفے تک پہنچ جائے گی اور نقابیں الٹ دی جائیں گی. تو اس میں میڈیا کا کردار بڑا اہم ہے. میڈیا ان کے پاس بھی تھا، میڈیا آج ہمارے پاس بھی ہے. ہم نے اس کو کتنا پازیٹیولی لے کر آگے چلنا ہے. پہلے ان خطرات کے اوپر بات کریں گے اور جو چیزیں آپ نشر نہیں کر سکتے کچھ اتھارٹیز کی وجہ سے، اس کو کس طرح سے ہٹاتے ہیں. اس پر بات آپ کے ساتھ رکی تھی. لال جی صاحب بسم اللہ، گو اہیڈ. جی علی بھائی، بات یہ ہے کہ جو آپ نے خطرات کی بات کی، تو میں اس میں خالی ایک بات کہوں گا کہ ایک دور ایسا بھی تھا کہ ہم جب یہاں سے نکلتے تھے تو ایک دوسرے کے گلے مل کے نکلتے تھے کہ پتہ نہیں اس کے بعد ہمارے ملاقاتیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. اس حد بالکل تک صحیح، ایسے ہی تھا. نوجوان تیار تھا ہمارا. ہمارے پاس جو ٹیم کام کر رہی تھی اس میں سادات بھی، اس میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو، اچھا میں صرف یہ نہیں کہوں گا کہ ہمارے پاس صرف شیعہ نوجوان ہیں، میرے پاس سنی نوجوان بھی ہے، میرے پاس ایسے نوجوان بھی ہیں، لیکن ماشاءاللہ مل کے اہل بیت کا پروگرام پہنچانے کے لیے جس طرح سے وہ لوگ کام کرتے ہیں، یہ بہت بڑا کام تھا. دوسرا سب سبحان سے اللہ. بڑی بات کہ آپ نے جو کہا کہ میڈیا کی افادیت کیا ہے. میڈیا اس وقت اتنا بڑا کام کر رہا ہے کہ اگر آپ نے ذرا بھی کوتاہی کی تو آپ کا میسج توڑ مڑوڑ کے بالکل ایک الگ انداز میں پیش کر دیا جائے گا. آپ نے کوتاہی نہیں کرنی ہے، اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنا ہے. دوسرا دیکھتے ہیں کہ دوسرے چینلز کے اوپر لوگ جوکس کے اوپر، مستی مذاق کے اوپر اپنا ٹائم بہت ویسٹ کرتے ہیں. وہاں جا کے بڑی زبردست سبسکرائبرز ان کے آپ دیکھیں تو ملینز میں سبسکرائبر ہوتے ہیں. لیکن جتنے بھی مذہبی چینلز ہیں، چاہے وہ ہمارا چینل ہو یا آپ جتنے بھی مذہبی چینلز ہیں، آپ ان کو دیکھیں، ان کے سبسکرپشنز نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت ہی کم لوگ اس کو سبسکرائب کرتے ہیں. اب لوگوں کے اندر یہ اجاگر کرانا بہت ضروری ہے کہ یہ میسج آپ تک پہنچایا جا رہا ہے. ہمارا مقصد یہ میسج آپ کو دینا ہے. پوری دنیا میں کیا بات ہو رہی ہے آپ تک پہنچانا ہے. مولا حسین کا یہ میسج کس انداز میں پہنچانا ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے. اور اس کے لیے تیاری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سب تک یہ میسج پہنچانے کے لیے ضرور تمام ایسے چینل جو اس وقت کام کر رہے ہیں، تمام ایسے چینل جو امام حسین کا میسج لے کے آگے آ رہے ہیں، ان کو ایسے سبسکرائب کریں، بلکہ ان کو اپنے بچوں کو بھی یہ گائیڈ کریں کہ بیٹا یہ وہ چینلز ہیں جس سے ہمیں دین کے راستے پر چلنے کے لیے مدد مل سکتی ہے. باقی بالکل صحیح. اتنی زیادہ میڈیا وار چل رہی ہے کہ آپ ایک بات کریں گے فوری طور پہ اس کا رد عمل آ جائے گا، دوسری بات کریں گے اس دوسرا کا ہے. فوراً رد عمل آ جائے گا. تو اس وقت تمام لوگوں کو فوکس ہونا پڑے گا کہ میڈیا کے اوپر ہمیں کن چیزوں کو دیکھنا ہے اور کن چیزوں سے اپنے بچوں کو بھی روکنا ہے اور خود اپنے آپ کو بھی روکنا ہے. اچھا، آپ اس کو کس طرح سے چیزوں کو سنبھالتے ہیں؟ کیونکہ ہر جگہ ہر حکومت کے اپنے قوانین ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، ایک ریگولیٹری سسٹم ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو پیمرا کو سامنے رکھتے ہوئے اور تمام چیزیں، پھر ماحول، پھر لوگ کس طرح سے کتنے ایجوکیٹ ہیں، کیونکہ ابھی عموماً بات یہ کہ سچ بھی انسان کی جا رہی ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے سامنے والے کا ہاضمہ اس قابل نہ ہو کہ وہ اس بات کو ہضم کر سکے. تو اس کو کتنا دینا ہے، کتنا ابھی روکنا ہے، کتنا ایجوکیشن ابھی مزید آنے والے ایام میں دی جائے گی، اس کا آپ نے جو ایک سسٹم بنایا ہے وہ کیا ہے، وہ میں سننا چاہوں گا اور ہمارے ناظرین بھی. دیکھیے، اگر اس طرح کے پروگرامز ہم جب ریکارڈ کرتے ہیں یا لائیو نشر کر رہے ہوتے ہیں تو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ علماء کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ کیا چیز بولنی ہے اور کیا چیز نہیں بولنی ہے. تو وہ بہت ہی اچھی طریقے سے مینٹین کرتے ہیں ان چیزوں کو جو بھی لائیو نشریات ہوتی ہیں. ریکارڈڈ صحیح. نشریات میں تو ہمارے پاس پورا گیم ہوتا ہے کہ ہم اس کو سنبھال سکتے ہیں، بہت ساری باتوں کو ہم آپ تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو ہم سینسر کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں اپنے ملک کے قوانین کو سب سے پہلے فالو کرنا ہے. ہمیں صحیح. اچھا پیغام پہنچانے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ کسی کی دل آزاری کی جائے. ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ حسین کو پہچانو. جب آپ حسین کو پہچانو گے تو آپ شیعت کو پہچانو گے، مجمع کو. اور ہم جس طرح سے خاص طور پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو ٹرانسمیشن میں، ہمارے جب لائیو ٹرانسمیشن چل رہی ہوتی ہے، لوگ آ رہے ہوتے ہیں،
بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں، ان کو سنبھالنا، ان کو سمجھنا کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ دوسرا علماؤں کی طرف ہم بہت، میں نے دیکھا کہ ایسے جیت علماء ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ نہ صرف وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے حالات شیعت کے لیے اتنے آسان نہیں ہیں، لیکن وہ ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، وہ دے رہے ہیں کہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ تقوی صاحب، جس طرح سے انہوں نے کہا کہ اس وقت میڈیا کی جو ہے وہ ایک مطلب ایک میڈیا وار بھی چل رہی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک پروپیگنڈا وارفیئر بھی چل رہا ہوتا ہے، کہا کچھ جاتا ہے، اس کو پیش کچھ کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے اس کو جس طرح سے لکھاری یزید کے، کاتب یزید کے، صحافی یزید کے، دربار یزید کا، پیسہ یزید کا، لوگ یزید کے شہزادی خطاب کر رہی ہیں اور لکھا جا رہا ہے وہ جو شہزادی گفتگو کر رہی ہیں۔ تو اسی وقت جو ہے وہ ایک حسینی میڈیا نے برتری حاصل کر لی تھی، اسی وقت اپنی فتح کا اعلان کر دیا تھا دربار یزید کے اندر، اور پھر شہزادی نے دو ٹوک کہا کہ تو اپنا پورا جتنا تجھ میں دم ہے، زور ہے، تیری جتنے وسائل ہے، سب بروکار لیا، تو ہمارے پیغام کو نشر ہونے سے نہیں روک سکتا۔ اس پہ قبلہ 5 منٹ اگر آپ گفتگو کریں تو اگلے 5 منٹ میں لال جی بھائی کو دوں گا، کیونکہ ٹائم میرے پاس اب کم ہوتا جا رہا ہے۔ بسم اللہ قبلہ۔ جی، اس میں یہ عرض کروں گا کہ اس زمانے میں تو خیر میڈیا تھا ہی نہیں، اور یہ خدا کا اپنا جو ہے کرم ہے کہ اہل بیت کی یہ خاص چیزیں جیسے صلی اللہ خطبہ فدقیہ ہے وہ بھی ہمارے پاس پہنچ گیا منوعن، اور جناب علیہ۔ زینب سلام اللہ علیہ اور سید سجاد کا خطبہ بھی ہم تک پہنچ گیا۔ میں آج کے دور کی بات کروں گا جو لال جی بھائی کر رہے ہیں، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو دنیا پر روشن کرنا ہے۔ یقین صحیح۔ جانیے یہ ہماری جو دعا جس کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے ہیں اور عزاداری کر رہے ہیں، یہ اس کا اثر ہے کہ آج بہت ہی کم ایسے ناسبی افراد ہوں گے جو واقع کربلا، اگرچہ اس سے وہ بھی انکار نہیں کر سکتے مگر اس کی اہمیت کو گھٹائیں گے، ورنہ تمام اہل سنت برادران پوری دنیا میں یزید پر لعنت بھی کرتے ہیں اور واقع کربلا کی یاد میں جلسے جلوس بھی منعقد کرتے ہیں۔ یہ اس عزاداری کا نتیجہ ہے کہ ہم نے بھولنے نہیں دیا، کسی کر رہے ہیں۔ تو عزاداری جو ہے میں سمجھتا ہوں ہمیں عقل مندی سے کام لینا چاہیے، اور اس دور کے تقاضوں کے حساب سے ہم نے عزاداری کو منانا ہے تاکہ وہ زیادہ مؤثر ہو۔ کچھ ایسے طریقے تھے جو پرانے دور میں مفید تھے، جن کو لوگ دیکھ کر متاثر ہوتے تھے، مگر آج ان طریقوں سے کوئی زیادہ اثر نہیں ہو رہا، بلکہ اس سے لوگ جو ہیں وہ نفرت پیدا ہو رہی ہے ان کے دلوں میں کہ یہ کس قسم کے وحشی لوگ ہیں، اس تہذیب یافتہ دور میں یہ کیا کر رہے ہیں، اور وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہے۔ تو ہمیں کچھ اپنے رویوں کو بدلنا چاہیے، زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔ آج کل جو دنیا میں ڈیمانسٹریشن کے طریقے ہیں ان کو اپنانا چاہیے، اور بالخصوص یہ جو ذرائع ابلاغ ہیں جو وافر مقدار میں موجود ہیں، اور ہمارے نوجوان جو اس پر مہارت رکھتے ہیں وہ علماء سے مدد لے کر اہل بیت کے بارے میں میڈیا پر ایسا مواد بھریں اور اس قسم کی تحریکیں چلائیں تاکہ دنیا کو اہل بیت کے بارے میں روشنائی ہو سکے، اور جو ہمارے دشمن کام کر رہے ہیں ان کا توڑ پیش کریں۔ یہ اصل میں آج کل کی ضرورت ہے، اور وقت کا یہی تقاضا ہے کہ اس ذریعے ہم امام حسین علیہ السلام کی اور اپنے دین کی خدمت کر سکیں۔ بہت خوبصورت بات، بہت خوبصورت بات۔ آخری لحظات میں ہمارے پاس تقریباً 6-7 منٹ ہمارے پاس اور ہیں۔ لال جی بھائی، تھوڑی سی میڈیا کے اوپر، تھوڑی سی اس افادیت پہ کس اینگل سے، آپ کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ قبلہ نے اپنے عالمانہ اینگل سے دیکھا، تاریخی پنوں کو ہٹا کے اس کے اندر ان اوراق کی طرف جھانک کے دیکھا، آپ دوسری سائڈ سے گراؤنڈ پر آپ بھی موجود ہیں، آپ اس کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں
میڈیا کی افادیت کے حوالے سے؟ جی بالکل، آغا نے جو بات کی ہے وہ میں بالکل ان سے 100% متفق بھی ہوں. اور اس وقت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ میڈیا کے اندر ہر طرح کے علماء موجود ہیں، ذاکرین بھی موجود ہیں، اور کچھ ایسے ذاکرین بھی ہیں جو نہ صرف نقصان پہنچایا جا رہا ہے، شیعت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں سے بھی ہمیں بچنا ہے. ہمارا جو مقصد ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ ہمارا جو اصل مقصد ہے، جو شیعت کے بارے میں جو ہمارے جو صحیح علماء ہیں، جو لوگوں کو صحیح گائیڈ کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مقصد وہ ذاکرین کے چکر میں ضائع ہو جائے. تو ہمیں اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. دوسرا سب سے بڑی بات کہ ہم کس طریقے سے اپنے لوگوں کو اچھے علماؤں کے ذریعے ایسے میسیجز دے سکیں کہ جس سے نہ صرف جیسے آغا نے کہا کہ ایسے میسیجز ریکارڈ ہوں جس سے نہ صرف یہ کہ تمام چیزیں کنٹرول میں بھی رہیں اور ساری چیزوں کو ہم مینج بھی کر سکیں. تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمیں اس میڈیا وار کے اندر صحیح لوگوں کا سلیکشن بہت ضروری ہے، صحیح علماء کا سلیکشن بھی بہت ضروری ہے. جیسے آپ لوگ کام کر رہے ہیں، تمام علماؤں کو آپ جس طرح سے لے کے آتے ہیں اور صحیح علماؤں کو آگے لایا جا رہا ہے، اسی طرح سے ہمیں بہت سارے ایسے لوگوں سے بچنا ہے جو کہ فتنہ پیدا کرتے ہیں. فتنہ کہ اس کو گالی دے دو، اس کو برا کہہ دو، اس کے بارے میں الٹی سیدھی بات کر دو، جس سے نہ صرف یہ ہو کہ ہمارا میڈیا تباہ ہو جائے، ہمارا سسٹم تباہ ہو، ہمارے لوگوں کے بارے میں کہ بھائی شیعہ تو ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ سب چیزیں تباہ ہو. ہمیں اپنے آپ کو نہ صرف حالانکہ پہلا جملہ سید الشہداء کا ولید کے دربار میں اس کے بعد جب اپنے خروج کا، اپنے منصوبے کا خود ادا کیا کہ آپ نے کہا کہ کسی فتنہ و فساد اور ان تمام چیزوں کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں نکل رہا ہوں صرف اور صرف لوگوں کی اصلاح کے لیے. تو اس سے جوڑ کر اگر دیکھا جائے تو پھر بات آگے بنتی ہے. بہت خوبصورت بات آپ کر رہے ہیں، مکمل کیجیے. جی، تو اصل مقصد جو تھا پی سی این کا آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس دور میں ذاکرین کا ایک بہت بڑی تعداد ایسی آ گئی تھی جو کہ لوگوں کو اکسا رہے تھے، لوگوں کو غلط اینگلز کے اوپر لے جایا جا رہا تھا. اچھا، اینگلز جو وقت کی ضرورت تھی اس طرف نہیں لے جایا جا رہا تھا. ایک ایسا فتنہ کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جس کے بعد شیعہ، سنی اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ آپ کا کولیبریشن بالکل ختم ہو جائے، آپ تنہا ہو جائیں، آپ کے لیے کوئی بھی آواز بلند نہ کر سکے. سافٹ کارنر ہی نہ رہے. جی، آپ کے لیے سافٹ کارنر کی کوئی جگہ ہی نہ رہے کہ جی شیعہ ختم کرو، بس مار دو. الحمدللہ آپ سب کی محنت، ہم نے تھوڑا سا اس میں کنٹریبیوشن کیا، اور آغا بھی میرے خیال سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، آغا صاحب سے بھی انشاءاللہ ہم لیتے بھی. تو یہ وہ مقاصد تھے کہ جس کو ہمیں ہر صورت میں لوگوں کو عیاں کرنا تھا، ہمیں بتانا تھا کہ بھائی اصل مقصد ہمارا یہ نہیں ہے، ہم تو مولا حسین کے چاہنے والے ہیں، اور جو مولا حسین کا چاہنے والا ہوتا ہے وہ کسی کا دشمن نہیں ہوتا، وہ کسی کے گریبان پر ہاتھ کبھی نہیں ڈال سکتا. وہ صرف اور صرف محبت کا پیغام پہنچاتا ہے، اور محبت کا پیغام اسی طرح ہم تو صرف روتے ہیں اپنے مولا کو کہ میرے مولا کے ساتھ کیا ظلم ہے. اب اس ظلم کی کہانی کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو یقیناً ساری دنیا کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ شیعہ حضرات ہیں، یہ ابھی روئیں گے، یہ ابھی ماتم کریں گے. لیکن اگر میں اس میڈیا کے اوپر آ کر لوگوں کو گالیاں دینا شروع کر دوں، فلانا ایسا ہے، فلانا مذہب ایسا ہے، تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. الحمدللہ آج مظلوم کی حمایت نہیں ہوگی نا. جی، علماء کی حمایت نہ ہوگی. جی بالکل ایسا ہی. مظلوم کی حمایت کے لیے بھی آپ کو پہلے مظلوم بننا پڑے گا. تو ایگزیکٹلی اب ہم مظلوم بن کے میدان میں اترے، اور آج الحمدللہ بہت سارے لوگوں سے ہم نہ صرف حمایت لینے میں کامیاب ہوئے، بہت سارے لوگوں نے ہمیں سننا شروع کیا، بہت سارے لوگوں نے علماؤں کو سننا شروع کیا، اور نہ صرف سننا شروع کیا بلکہ بہت سے لوگوں نے ایسے سوالات کرنا شروع کر دی. اچھا تو پھر وہ والا معاملہ کیا تھا، اچھا تو پھر وہ والا معاملہ کیا تھا. تو جب وہ سارے معاملات سامنے آنا شروع ہوئے تو بہت سارے راز کھل گئے. تو اب مزید ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے. میں آغا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، میرے خیال سے پہلے آغا صاحب سے بات کر لیتے ہیں. بسم اللہ. ہمارے پاس تقریباً صرف 2-3 منٹ ہیں. نوجوانوں کے لیے میسج، اور اس کے بعد علی بھائی سے بھی 1 منٹ کا جی
2 منٹ لال جی بھائی نے 2 منٹ دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ دیا، تو اس لیے ہاں مجھے بھی 2 لفظ کہنے تھے کہ ہمارا سٹیج اتنا مظلوم ہے کہ ہم یہ نہیں آئے دیکھتے کہ کس کو ہم سٹیج پر چڑھا رہے ہیں، اس کا بیک صحیح گراؤنڈ کیا ہے، اس کی ایجوکیشن کیا ہے، اس کا کریکٹر کیا ہے، اس کا ماضی کیا ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ وہ حضرات جو گویے ہوتے ہیں، جو 11 مہینے گا کر اپنا رزق کماتے ہیں، محرم میں کالے کپڑے پہن کر وہ ہمارے سٹیجوں پر آ جاتے ہیں، اور وہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام دیتے ہیں لوگوں کو۔ اور وہ کیا پیغام دیں گے؟ اور کچھ ایسے جاہل افراد جو بڑے بڑے ٹائٹل بہت اپنے بڑا ساتھ لکھوا لیتے ہیں، کہ میں تو کہتے ہیں کہ کوئی پتھر بھی اٹھاؤ تو نیچے سے نکلتا ہے۔ تو کراچی میں بالخصوص ایسے بہت سارے علامے ہیں جو ٹوپیاں پہن کر پیچھے لمبے لمبے بال رکھ کے تو وہ سٹیجوں پر آ جاتے ہیں اور اس قسم کی روایات پڑھتے ہیں جس سے توہین اہل بیت ہوتی ہے۔ اور یاد بالکل رکھیے، جس نے ایسی بات کی امام حسین علیہ السلام کے سٹیج سے کہ جس سے کسی مسلمان دل دکھا اور وہ ہم سے متنفر ہوا، تو قیامت والے دن اس سے پوچھا کہ تم نے ہمارے پاس آنے والے لوگوں کو کیوں دور کیا؟ تم نے تو ان کو اور قریب لانا تھا۔ محبت اور پیار اور اللہ اخلاق سے حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ فرعون کے پاس جاؤ، مگر نرم لہجے میں گفتگو کرنا۔ جو خدا کا دشمن تھا، اس سے نبی کو حکم یہ ہوا ہے کہ قولوا قولا لینا، اس سے اور آہستگی سے گفتگو کرنا، شاید اس کو ہدایت مل جائے۔ تو بس میں نے یہی اللہ کہنا تھا کہ بہت ہم شکریہ تمام سوچنا چاہیے کہ یہ سٹیج پر آنے کے قابل ہے یا نہیں، تو جو قابل ہو بالکل اس کو سٹیج پر جی۔ بالکل صحیح لال جی بھائی، نوجوانوں کے لیے پیغام، کیونکہ جس محنت کے ساتھ، جس لگن کے ساتھ آپ کی ٹیم کام کر رہی ہے، اہل بیت ٹی وی انتہائی مشکور ہے آپ کا، اور ہم بہت ہی سراہتے ہیں، اور یہاں پر یوکے اور یورپ کے لوگوں کو آپ کی وساطت سے بہت مجالس وغیرہ ملتی ہیں، ہم سب آپ کے لیے ہر وقت دعا گو رہتے ہیں۔ نوجوانوں کے لیے، ان نوجوانوں کی طرف سے جو آپ کی ٹیم میں دن اور رات 24/7 جو ہے وہ کام کرتے ہیں، پیغام دے دیں۔ صرف ایک پیغام، ایک بہت، بسم اللہ۔ ہمارا جو دین ہے، جو ہمارا مذہب ہے، ہمیں صرف محبت سکھاتا ہے، کسی پر انگلیاں اٹھانا نہیں۔ اگر انگلیاں آپ ایک کسی کی طرف اٹھا رہے ہیں تو 4 انگلیاں آپ کی طرف بھی آ رہی ہیں۔ ہمیں سب کو محبت کا پیغام دینا ہے، سب کو اپنے ساتھ ملانا ہے، اور سب سے بڑی بات، حسین کے سب چاہنے والے، آپ مت سمجھے صرف شیعہ چاہنے والے۔ میں نے ہندوؤں کے بھی سبحان اللہ۔ حسین کے لیے روتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے سنی حضرات کو بھی حسین کے لیے روتے دیکھا ہے، میں نے ایسے لوگوں کو بھی روتے ہوئے دیکھا ہے کہ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے دین سے، لیکن وہ رو رہے ہوتے ہیں۔ تو بات، مقصد کیا؟ حسین سب کے دلوں میں ہے، ہماری جاگیر نہیں ہے حسین، ہم میں سے کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ کسی بھی میڈیا پہ بیٹھ کے، اب میں آپ کو خالی ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، لوگ کمنٹس کے اندر ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوتے ہیں کہ فلانا تم ایسے اور فلانا تم ایسے۔ آپ نقصان پہنچا رہے ہیں ہمارے دین کو، آپ لوگوں کو اپنے آپ سے اپنے آپ ہم سے دور کر رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ رہیں، لوگ آپ سے محبت کریں، ان کی سنیں ضرور، محبت سے جواب دیں۔ گالم گلوچ آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ دوسرا، میں اس موقع پر جو ہمارا کولیبریشن ہے، میں اس کے بارے میں بھی ضرور بتاؤں گا کہ ہمارا ایک کولیبریشن جو کراچی کے اندر ہے، جس میں ہم نالج گیٹ وے کے ساتھ مل، اور دوسرے، اور وہ اسد مہدی جعفری صاحب ہیں جو کہ ہمارے ساتھ مل کے بہت محنت کر رہے ہیں۔ وہ بھی نہ صرف کراچی کے اندر اسی طرح کی ٹیم رکھتے ہیں، اور بہت شدید محنت کر کے وہ بھی آگے آنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کو بھی آپ سپورٹ سبحان اللہ۔ بسم اللہ، بہت شکر گزار ہیں، انتہائی مشکور ہیں، انتہائی ممنون ہیں آج کے اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی کے، مولانا قبلہ سید مصدق حیدر تقوی صاحب اور جناب قبلہ علی رضا لال جی، پی سی این ٹی وی ٹرانسمیشن نیٹ ورک کے چیئرمین ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ہم انتہائی ممنون اور مشکور ہیں، ایک مرتبہ پھر آپ نے قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ ہم نے پوری کوشش کی جو یہ پیغام زینبی ہے، افکار زینبی ہے، جو حماسہ حسینی شہزادی نے تشکیل دیا، اس کے اوپر بات ہو، اور کس طرح سے پوری دنیا میں ہم نے اپنے پیغام کو آگے پہنچانا ہے، مگر ان خطوط